बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। लाइव सेशन होगा ज़रूर, आज होगा या कल होगा, मैं इंशाल्लाह आपको इतला उसकी ज़रूर दूंगा। लेकिन इस वक्त जो अहम मामलात है उस पर सोशल मीडिया पर जो खबर गर्दिश कर रही है इमरान खान के सरप्राइज़ के मुतल्लिक, क्या सरप्राइज़ होगा वो तमाम पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। और इमरान खान के केसेस हैं, उनकी ज़मानत पर अपील भी शुरू होने जा रही है। धांधली के खिलाफ मुल्क गिर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी आज से शुरू हो रहा है और अमरीकियों की आमद का दरमियानी रास्ते की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा अहम मामला सरप्राइज़ जिसका जिक्र किया जा रहा है वफाक के मामले पर, उस पर इमरान रियाज की वीडियो भी बड़ी गर्दिश में है कि वो सरप्राइज़ इमरान खान देंगे। और ये वफाकी हुकूमत के मुतल्लिक 88% मामलात भी कह रहे तय हो चुके हैं 8 फरवरी के बाद और 8 फरवरी से पहले की। ये अगर मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ आपको ताकि पूरा मामला समझ आए। ये ताकत और इक़्तिदार का खेल इस वक्त दो बड़े ग्रुपों के दरमियान चल रहा है, शदीद रस्साकशी है। और इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त सहूलतकार परेशान है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस सारे मामले का क्या किया जाए। वो कौमी हुकूमत बनाने का या सबको एक मखलूत मैंडेट देने का फैसला बुरी तरह बैकफायर हो गया। नवाज शरीफ सियासत या कम अज़ कम वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हुआ, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार लेने को तैयार नहीं। और अभी देखें कुछ बातें जो शहीद साहबाई साहब ने भी की हैं उनमें कुछ बातें दुरुस्त भी हैं, कुछ उनकी ज़ाती राय भी है। लेकिन ये हकीकत है कि ताकतवर ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ की हमायत में और दूसरा ताकतवर ग्रुप जो वासिफ जरदारी की हमायत में, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और दरे पर्दा इनके दरमियान मामलात भी ख़राब हो चुके हैं, उसका असर आपको नज़र आ रहा है। आज इलेक्शन हुए 9 दिन हो चुके, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि किसकी हुकूमत कहाँ बनने जा रही है, कौन अपोजिशन में होगा। 28 फरवरी की तारीख असम्बली के इजलास की, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए इनके पास 10-11 दिन मौजूद हैं और साजिशों का दौर ख़त्म नहीं हो रहा। और अब अमेरिका की आमद मजबूरी होने जा रही है, जो फैसला कुन किरदार अदा करेंगे और वही अफसरान आएंगे जिन्होंने काम ख़राब किया। लेकिन अंदरूनी मिसाल की पहले मैं आपको तफसील बताऊँ और इसको मैं माजी से थोड़ा सा बताऊँ तो आपको अंदाज़ा हो। परवेज़ मुशर्रफ जब आर्मी चीफ था वो उस वक्त पाकिस्तान का सबसे नापसंदीदा शख्स बन चुका था। आपको याद होगा वर्दी उतारने के लिए उसके लिए बड़ा शोर मचा। और उस वक्त मुशर्रफ के खिलाफ हर वक्त कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई गड़बड़ चलती थी। कभी अदलिया की तरफ से, कभी ब्यूरोक्रेसी की तरफ, कभी सियासतदानों की तरफ से, कभी सूबों की तरफ से, कभी बलोचिस्तान तो कभी हिंदुस्तान। ये सारे मामलात मुशर्रफ के लिए हर वक्त उस दौर में, जिन लोगों को याद होगा, एक मसला बना रहता था। उसे ये समझ नहीं आ रही थी ये होता कहाँ से और कहाँ से हो रहा है, किस तरह हो रहा है। मुशर्रफ को ये उस दिन समझ आई जब उसने अपना इक़्तिदार की छड़ी इशफाक परवेज़ कियानी के हवाले की। उस वक्त मुशर्रफ को समझ आई कि ये तो अमेरिका और लोकल अंदरूनी खाना मुझे काट गया। और उसके बाद आप देखें फिर मुशर्रफ को किस तरह जरदारी के साथ मिलाकर गॉड ऑफ ऑनर दे के मक्खन से बाल की तरह निकाला गया। ताकत का ये खेल है, अभी उसी तरह चल रहा है। फजलुर रहमान भी इस खेल का एक मोहरा है। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि असल तफसील क्या है। इन लोगों का असल मंसूबा वो बड़ा सादा और सिंपल है। अब इन लोगों की सोच है कि इमरान खान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बन जाए। वहाँ रोकने की इन्होंने कोशिश की, 42 में से 32 नशिस्तें देकर अभी भी 10 पे 11 पे मामलात लटकाए हुए हैं। अब दूसरी तरफ ये वफाक में हुकूमत देने को तैयार है और उसकी वजह ना तो पीपल्स पार्टी ना ही मुस्लिम लीग लेने को तैयार है। जिस लाडले के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई वो लाडला लेवल प्लेइंग फील्ड में उतरने से ही भाग गया। और उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊँ, आप पाकिस्तान की मईशत के साथ ये सारा मामला जुड़ा हुआ है और इसका हल नज़र नहीं आ रहा है इनको। नवाज शरीफ को इसहाक डार ने वाज़ेह तौर पर मना किया कि आपने इक़्तिदार नहीं लेना। IMF हमारे सर पर खड़ा है, $6 अरब का कर्जा चाहिए, ख़जाना बिल्कुल खाली है। हम इस वक्त दिवालियापन की सिल्वर लाइनिंग पे कोई ऐसा मोजज़ा नहीं कर सकते। और मैं आपको उसके सबूत देता हूँ। माशी सूरत हाल यह है कि टोटल GDP पाकिस्तान की 340 अरब है। 78 अरब डॉलर के कर्जे, बैरूनी कर्जे 2026 से पहले अदा करने हैं। प्रॉपर्टी पर टैक्स, ताजरों पर टैक्स, ज़राअत पर टैक्स, मईशत पर टैक्स, ये लगा के भी 95% सरकारी इदारों के नुकसान पूरे नहीं हो सकते। PIA से लेके बिजली बनाने वाली कंपनियों के तमाम नुकसान में और 1.7 अरब सालाना नुकसान हो रहा है। अब उन्हें बेच भी नहीं सकते। सिक्योरिटी के हालात ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान आपके सामने है, चीन आपके नज़दीक नहीं आता। अरब ममालिक 1 रुपया देने को तैयार नहीं। 2.5 साल में आप देख लें उन्होंने क्या दिया। हुकूमत ऐसी आने की जिस पर बदतरीन धांधली के इल्ज़ाम, गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत और पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा जेल में, ख़वातीन जेल में, और आप जिनको मिलाकर हुकूमत बनाना चाह रहे हो सारे के सारे ब्लैकमेलर। हालात इतने ख़तरनाक कि खुदा न ख्वास्ता सूबों में 1971 वाले मामलात नज़र आ रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम ना होने के बराबर, मुआशी इस्तेहकाम ना होने के बराबर, और आपकी मुखालफत कौन कर रहा है? 64% आबादी का नौजवान। अब आप खुद अंदाज़ा करिए हुकूमत कौन लेगा और कैसे लेगा। ये तो खान था जिसने कोरोना में हुकूमत ली, शहबाज शरीफ वगैरह ने तो उस वक्त भी इनकार कर दिया था। और आज तो जो हालात हैं इनमें तो ये चल ही नहीं सकते। और यही बात हम सब लोग समझाते रहे। वजारत उस्मा से लेकर पंजाब तक तमाम आइनी उहदे पीपल्स पार्टी लेना चाहती है। अब अगर ये इस तरह करेंगे तो फिर 3-4 महीनों में ही जलील ख्वार होकर निकल जाएंगे। अब जो लोग नवाज शरीफ के साथ बरतानिया से आए, जो उसके करीबी हैं, ओहदों की लालच में थे कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, हमें भी मिलेगा, वो मायूस होकर अब कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म ना बने, बल्कि नून लीग हुकूमत में आए ही ना।
اور بلاول اور آصف زرداری تو پہلے دن سے متفق ہو گئے کہ انہیں حکومت نہیں چاہیے، تو عمران خان کو ووٹ دینے کو تیار تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے کے ہر پارٹی کے پیچھے دوڑ رہے اور کوئی تیار نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ دیکھیں، وہ چاہتے ہیں نون لیگ چاہتی ہے انوار اللہ کاکڑ جیسا کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم لے آئیں اور انہیں صرف پنجاب دے دیں، وہاں آرام سے چلائیں، لیکن لانے والے کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا، دکھ جھیلیں بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت سے پیچھے ہٹ کر اب سہولت کاروں کو آپ نے مددگار بے یاروں مددگار تو چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں اب چھوڑیں گے۔ اب جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو وفاق دے دیں، انہیں ان کی نشستیں واپس کر دیں، پھر مخصوص نشستیں دے کے انہیں حکومت بنانے کی لنگڑا لولا اقتدار اس میں جوڑ دیا جائے، ایک گروپ بنایا جائے جس میں باقاعدہ طور پر عمر ایوب صاحب کے ساتھ نون لیگ کے کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ توڑیں، کچھ تحریک انصاف کی نشستیں واپس کریں، یہ ایک حکومت ایسی بنائے جن کے کنٹرول میں رہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت یہ ہونا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن خان کی سوچ آپ کو پتہ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے عمران خان اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ اعلان بھی کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت 6 مہینے نہیں چل سکتی مینڈیٹ کے بغیر، عوام کے مینڈیٹ کے بغیر۔ غیر مستحق حکومت لینا، ایسے چیلنجز خاص طور پر پنجاب میں جب مریم نواز کی مضبوط حکومت، ان کے ذاتی گلو بٹوں کا دستہ، وفاقی حکومت ساری بیوروکریسی کو استعمال کر کے کوئی کام نہ ہونے دے اور عوام 6-7 مہینوں میں پی ٹی آئی سے بھی مایوس ہو جائے، عمران خان کا وہ نظریہ ختم ہو جائے، اس لیے وہ فوراً الیکشن کروانے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور کوئی نہ مانے تو پھر وہ ظاہر ہے میرے عزیز ہم وطنوں والی آپشن تو ہے، لیکن فی الحال سہولت کار نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال ہم آپ کے لیے جو تباہی اور بربادی کی، اب آپ کو حکومت سنبھالنی پڑے گی، اور یہ صرف پنجاب کی نہیں، وزیر اعظم کی کرسی پر بھی آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور باقی جو آئینی عہدے ہیں وہ آپ کو پیپلز پارٹی کو دینے ہوں گے۔ تو چیلنجز ان کے لیے بہت ہیں، نون لیگ کے سامنے بھی بہت ہے۔ نون لیگ کے جو لوگ ناراض ہیں وہ بھی اب کھل کے فضل الرحمان کی طرح بیانات دیں گے، آپ کو نظر آئیں گے ایک ایک کر کے۔ ابھی جاوید لطیف کا ایک بیان آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے ایک دفعہ حکومت کا مسئلہ حل ہونے دے، پھر میں آپ کو 8 فروری کی اور دھاندلی کے اصل کردار لاؤں گا سامنے۔ تو یہ پھٹیں گے بیچ میں بہت سارے، اور بہت سے لوگ اور بھی آئیں گے، یقین کریں۔ ان کا نام، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا، جس طرح بھی مولانا فضل الرحمان نے کیا، وہ ٹی وی پر بیٹھ کے، مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کے نام لیتا رہا مزے کے۔ اب آپ کو پتہ ہے فضل الرحمان کو یہ پریس جو انٹرویو ہے کروائے گئے ہیں باقاعدہ، اس نے ایک تیر میں 2 شکار انہوں نے کیے۔ ایک تو طاقتور گروپوں کے درمیان آپس کا سکور سیٹل ہوا، جس کا نتیجہ مولانا فضل الرحمان نے غریدہ فاروقی سے انٹرویو، اس میں خاص طور پر نام کہلوائے گئے، اور مولانا کو یہ فائدہ ہوا کہ 3 ٹی وی انٹرویو کے بدلے 3 نشستیں مولانا کے قدموں میں آ کے انہوں نے ڈھیر کر دی، اور طاقتور لوگوں نے آپس کا اپنا سکور بھی سیٹل کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا کے 3 انٹرویو میں سے این اے 265 پشین کی نشست مل گئی، این اے 260 چاگی سے بھی مل گئی، محمد عثمان اس کا جیت گیا، اور این اے 261 کلات میں بھی اس کا عبدالغفور حیدری وہ بھی جیت گیا۔ اب ایک ہفتہ مولانا اور دباؤ بڑھاؤ، سائفر کا تھوڑا سا ذکر کرے تو ہو سکتا ہے وہ جو 11 بلوچستان میں تو آدھی نشستیں اس کو بھی مل جائیں، لیکن مولانا حصہ برائے جسہ مانگ رہا ہے۔ اب یہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے مولانا کو زیادہ ناراض کیا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ میں آ رہا ہوں سائفر کی گواہی میں، پھر ڈیلنگ کروائیں گے اپنے حق میں۔ لیکن جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، دیکھیں اقتدار میں آنے کی بات ہے، تو عمران خان نے بڑے واضح موقف لیا اس پہ کہ اقتدار کی خاطر نظریے کی قربانی کسی صورت میں نہیں دیں گے، 2/3 اکثریت عوام نے دی ہے، اور اس کی بڑی صاف اور واضح وجہ دیکھیں، خان نے ان کے تمام بیانیے تباہ و برباد کیے۔ یہ کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر آئے، وہ تباہ برباد ہوا۔ اے ٹی ایم ہے، ان کے ورکر بچے ہیں، ممی ڈیڈی ہیں، برگر ہے، شہروں تک محدود ہے، 9 مئی کے بعد پارٹی فارغ، امیدوار نہیں ملے گا، نہیں نکلیں گے لوگ، ساڈی گل ہوگی، 4 دن جیل میں نہیں گزارے گا، ٹکٹ لینے والا نظر نہیں آئے گا، اور چھیننے کے بعد چیپٹر ہی کلوز کر دیں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان کی بیانیاں تباہ و برباد۔ خان 2/3 اکثریت لے کے عوام کے اعتماد سے آ گیا۔ اب وہ خان کیوں ڈیل کرے، وہ تو طاقت میں ہے، اور واضح طور پر عمران خان نے 3 ملاقاتیں ہیں گزشتہ، اور تینوں میں خان نے کہا کسی بھی جماعت میں ہم جو عارضی طور پر اگر جائیں گے بھی تو وہ صرف خواتین کے مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کے نشستیں جو ہمارا حق ہے، اور جو ہارس ٹریڈنگ یہ کرنے کی خرید و فروخت کوشش کرے اسے روکنے کے لیے پارٹی الیکشن خان نے کہا فل فور کروا کے بلا بھی واپس اپنا لینا ہے، اور تحریک انصاف اپنا آئینی اور سیاسی جمہوریہ کا استعمال کرے گی۔ یہ ٹیمپرری جو ایم ڈبلیو ایم یا کسی بھی پارٹی میں جائیں گے، اس کا مقصد پرماننٹ الائنس نہیں ہے۔ تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں جو حکومت بنانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، علی محمد خان ہے، اسد کیسر ہیں، عمر ایوب ہے، ان کی اپنی ذاتی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ جی سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، خان فتح مکہ کی طرح ہر عمل کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ بات غور سے سنیں، خان نے یہ بھی واضح طور پہ کہا ہے اور بار بار کہا ہے، رات سلمان اکرم راجہ سے میں نے کنفرمیشن بھی لی کہ رول آف لا اور قانون کی صورت کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ یہ 2 سال کی قربانیوں کا نتیجہ، اور انہی نتائج پر عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔
اگر یہ سب ہوا تو پھر یہ لوگ بچ نہیں سکتے جنہوں نے ظلم اور جبر کی داستانیں بنائی ہیں، کیونکہ یہ تو شریعت بھی کہتی ہے، دین بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے، انصاف بھی کہتا ہے. اور قانون اور انصاف میں آپ فرق رکھیے گا، یاد ذہن میں رکھیں، دونوں میں ڈفرنس ہے. خان کو جب تک یہ تمام چھینی ہوئی نشستیں واپس نہیں ملتی ہیں، 1 سال 2 سال سڑک پر بھی رہنا پڑے، عمران خان تیار ہے اور قوم بھی تیار ہے. اور دیکھیں دوبارہ الیکشن میں بھی جانے کو تیار ہے عمران خان کو، اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ان کے لیے جنہوں نے اتنا پیسہ پکڑا اور ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کی کوشش کی، وہ اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. تقریباً 30-40 ارب کی بات ہے، بلکہ 70 ارب تک کی بات بھی ہوئی ہے. اس طرح لنگڑی لولی حکومت بنانے کا تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تمام جماعتوں کے پاس اس وقت عددی اعتبار سے اتنے نمبر ہے، وہ جب چاہیں عدم اعتماد لا کے حکومت گرا دیں گے. اور تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان تینوں کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں تو اس صورت میں مخلوط ٹائپ کی حکومت نہیں چل سکتی. اسی لیے سہولت کار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بیچ میں لائیں، ان جرنیلوں کو لائیں جن کی وجہ سے جہاں سے رجیم چینج آپریشن شروع ہوا، جہاں سے لندن معاہدہ ہوا، جہاں سے یہ گارنٹیاں آئیں خان کی حکومت گرائے گی، تو تمام تر معاملات جہاں سے شروع ہوئے انہی سے ہی بات کی جائے، انہی سے التجا کی جا رہی ہے. آپ آئیں اور مجبوری ہے بیٹھ کے ایک حل کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے ان کے پاس بھی حل نہیں ہے. سادہ سا حل، خان کو تو باہر نکالیں، آپ نئی حکومت بنائیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بنائیں، جو نقصان ہوگا دیکھیے. لیکن یہ جب سے انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، جب سے خان جیل میں گیا، خان کا قد 2 انچ بڑھتا جا رہا ہے. وہ یہ نہ ہو جیل کی چھت واقعی پھاڑ کے باہر آ جائے، کیونکہ اگر انہوں نے خود نہ نکالا تو عوام نکال لے گی. اب امریکہ تو اتنا طاقتور رہا نہیں، ان کے اپنے الیکشن آ رہے ہیں، بائیڈن حکومت آخری سانسوں پہ ہے. تیسرا جو اہم پہلو اس کے اوپر امریکہ انٹرنیشنل دباؤ، جو عالمی جریدے جو جمہوریت کے انڈیکس میں دیکھیے، ابھی امریکہ کو پاکستان کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا جہاں امریکہ کے جو الیکشن بھی آ رہے ہیں، وہاں جمہوری حکومت کی حمایت نہ کرنے والوں کے لیے الیکشن میں اپنا نقصان بھی ہے. وہاں کی عوام بھی سوال پوچھے گی آپ کس طرح غیر جمہوری حکومت کی حمایت کرتے رہے. پھر اس انڈیکس میں ڈالا جہاں مشرف کے دور میں ڈالا تھا. اب عالمی میڈیا میں پاکستانی الیکشن کی جو دھاندلی ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے. جس طرح مشرف کے مارشل لا کے بعد پاکستان میں جو حالات تھے، دنیا جمہوری ملک تسلیم کرنے سے انکار کر رہی تھی، ریاست اور عالمی اداروں کا جو رویہ تھا، جس طرح بدترین ڈکٹیٹرشپ والی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، پھر معاملات سارے آپ کے ختم ہیں. پھر اوپر سے عوام کا دباؤ آپ کے اوپر بڑھتا جاتا ہے. آج جو ملک گیر احتجاج پورے پنجاب میں، سندھ میں آپ نے دیکھ لیا، بلوچستان میں دیکھ لیا، اب جو پنجاب میں ہوگا اسے یہ لوگ روک نہیں سکیں گے. انہوں نے اسلام آباد پریس کھود دیا، کریک ڈاؤن شروع کیا، گرفتاریاں ہوئیں، دفعہ 144 لگا دی، CTD بلا لی، رینجرز بلا لیے، لبرٹی چوک پہ پنجاب پولیس کے گلو پٹ کھڑے. لیکن ساتھ ساتھ یہ افواہیں بھی اڑا دیں کہ وکلا اور سیاسی رہنماؤں کے طریقے انصاف کے درمیان اختلافات ہیں، پارٹی رہنماؤں کی تلخیاں، یہ سب ڈرامے چلتے رہیں گے. لیکن انہیں اصل میں خطرہ ہے عوام جو ہی باہر آئی سارے معاملات ختم. ابھی F9 میں لوگوں نے نکلنا شروع ہوا، دھاندلی کی شٹر ڈاؤن ہڑتال شروع ہوئی، اور اس کے پیچھے پیچھے آپ دیکھیں آگے کھائی پیچھے PTI. اب سب سٹیک ہولڈر پریشان ہے، خان جیل میں مطمئن ہے. یہ لوگ اپنی ہی چالوں میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیں، خان نے کچھ بھی نہیں کیا. پاکستان کے مسائل کا حل 2+2 4 ممکن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اسٹیبلشمنٹ خان کی چھینی ہوئی سیٹیں واپس کرے، مکمل مینڈیٹ تمام صوبوں میں وفاق میں دے. عمران خان اس وقت تک ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ سرپرائز ایک لائن میں اگر میں کہوں تو عمران خان عوام کے اوپر سرپرائز چھوڑ رہے ہیں. یہ سرپرائز حل میں عوام دے گی، جیسے سندھ میں بلوچستان میں نکلی، پنجاب میں اتنی عوام نکلتی گئی تو خان کا سب سے بڑا سرپرائز بھی آ جائے گا. خان کبھی کوئی غیر جمہوری کام نہیں کرے گا، لنگڑی لولی حکومت نہیں بنائے گا، رول آف لا اور غیر جمہوری طریقے سے ڈیل نہیں کرے گا، نہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اور نہ ہی ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھیں گے. صرف تگڑی اپوزیشن بنائیں گے، اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے، عوام کا احتجاج ہوگا، اور ان لوگوں جو مینڈیٹ واپس نہ کیا، عمران خان دوبارہ آخری گیند تک لڑتا رہے گا. سویلین بالادستی، جمہوریت، رول آف لا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ بڑا سادہ سا سرپرائز ہے. اب عمران خان کے کیسز کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود اور عمران خان کے کیسز کے خلاف جو اپیل ہے اس کو ڈائری نمبر تو لگ گیا ہے. ابھی کچھ ہفتوں میں یہ کیس عدالتوں میں چلے گا، وہاں سے انشاءاللہ رہائی ہوگی. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی کمزور ترین کیسز ہیں. جیسے علی امین گنڈا پور پر 26 مقدمات انہوں نے ختم کر کے چیف سیکرٹری اور IG وہاں پروٹوکول دینے چلے گئے. اسی طرح خان کے بھی تمام مقدمات ہواؤں میں عوام کے دباؤ میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی عدالتیں 24 گھنٹوں کے اندر ضمانتیں بھی دیں گی، کیونکہ یہ سیاسی کیسز ہے. یہ ان میں کوئی سب جانتے ہیں، اور خان آپ کو عوام کے اندر انشاءاللہ نظر بھی آئے گا. لیکن یہ پاکستان کے مسائل اتنی جلدی حل نہیں ہو سکتے. یہ معاملات آگے بڑھتے رہیں گے. طاقتور لوگ ہار اگر نہ مانیں اور نہ تسلیم کرے ہار، تو پھر معاملہ خراب ہوگا. جیسے ابھی دیکھیں پرویز الہی چودھری شجاعت کے درمیان ملاقات ہوئی، وہ ناکام ہوئی، ساتھ انہوں نے ضمانت منسوخ کرانے کی درخواست ڈال دی. اب 19 فروری کو یہ ضمانت منسوخ ہو جائے گی. اسی طرح سپریم کورٹ میں جو کیس چلنے جا رہا ہے الیکشن کا عدم ہونے کا معاملہ، اس پہ سپریم کورٹ آئینی کور دے دے گی اور ان کو حکومت بنانے کا موقع بھی دے دے گی. اب یہ سارا معاملہ ان پہ ہے. خان کے سرپرائز جو میں نے تفصیل سے بتائے، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے طاقتور لوگوں کے دل نرم کرے، یہ پاکستان پہ رحم کر لیں.
کیونکہ دیکھیں جو لوگ بھی ماضی میں جن کے نام آج فضل الرحمان لے رہے ہیں وہ سارے لوگ چلے گئے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔